बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बत्थ मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअतिन व कुल्लु बिदअतिन ज़लालतिन व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला बअद अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज। अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अनबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अनबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नदीद रिज़्क़न लिलइबाद व अह्यैना बिही बल्दतन मैतन कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व अस्हाबुर रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़्वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बइन कुल्लुन कज़्ज़बा अर्रुसुल फ़हक़्क़ वഈद। अफ़अयिना बिलख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद व लक़द ख़लक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ़्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। वजाअत सकरतुल मौत बिलहक़्क़ि ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद व नुफ़िख़ फ़िस्सूरि ज़ालिका यौमुल वईद वजाअत कुल्लु नफ़्सिन मअहा साइक़ुन व शहीद लक़द कुन्त फ़ी ग़फ़लतिन मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअक फ़बसरुका अल-यौम हदीद वक़ाल क़रीनुहु हाज़ा मा लदय्य अतीद अल्क़िया फ़ी जहन्नम कुल्ल कफ़्फ़ारिन अनीद मन्नाइल लिलख़ैरि मुअतदिन मुरीब अल्लज़ी जअल मअल्लाहि इलाहन आख़र फ़अल्क़ियाहु फ़िल अज़ाबिश शदीद क़ाल क़रीनुहु रब्बना मा अतग़यतुहु वलाकिन कान फ़ी ज़लालिन बईद क़ाल ला तख़्तसिमू लदय्य वक़द क़द्दमतु इलैकुम बिलवईद मा युबद्दलुल क़ौलु लदय्य व मा अना बिज़ल्लामिन लिलअबीद यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअति व तक़ूलु हल मिन मज़ीद व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन ग़ैर बईद हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफ़ीज़ मन ख़शियर रहमान बिलग़ैबि व जाअ बिक़ल्बिन मुनीब उद्ख़ुलूहा बिस्सलामिन ज़ालिका यौमुल ख़ुलूद लहुम मा यशाऊन फ़ीहा व लदैना मज़ीद व कम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन हुम अशद्दु मिनहुम बत्शन फ़नक़्क़बू फ़िल बिलादि हल मिन महीस इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहु क़ल्बुन औ अल्क़ा अस्समअ व हुव शहीद व लक़द ख़लक़ना अस्समावाति वल अर्ज़ व मा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन व मा मस्सना मिन लुग़ूब फ़ास्बिर अला मा यक़ूलून व सब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ला तुलूइश शम्सि व क़ब्लल ग़ुरूब व मिनल लैलि फ़सब्बिहु व अदबारस सुजूद वस्तमि' यौम युनादिल मुनादि मिन मकानिन क़रीब यौम यस्मऊन अस्सैहता बिलहक़्क़ि ज़ालिका यौमुल ख़ुरूज इन्ना नहनु नुह्यी व नुमीतु व इलैनल मसीर यौम तशक़्क़क़ुल अर्ज़ु अन्हुम सिराअन ज़ालिका हश्रुन अलैना यसीर नहनु अअलमु बिमा यक़ूलून व मा अंत अलैहिम बिजब्बारिन फ़ज़क्किर बिल-क़ुरआनि मन यख़ाफ़ु वईद। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, मैं सबसे पहले अपने आप को और उसके बाद आप सब लोगों को अल्लाह ताला से डरने की तलक़ीन करता हूँ। और जो इंसान अल्लाह ताला से डर जाता है,
اللہ تعالیٰ اسے جو انعامات عطا فرماتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا انسان بحرانی کیفیت میں گھبرانے کی بجائے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور بصیرت سے کام لیتا ہے۔ آج رب کائنات کے فضل و کرم اور اس ذات بابرکات کی توفیق سے 4 ذی القعدہ 1446 ہجری، دوسری طرف 2 مئی 2025 عیسوی ہے، اور ہمارا آج کا موضوع کیا جنگیں قوموں کو تباہ کرتی ہیں یا زندہ کرتی ہیں۔ آگے بڑھنے سے قبل اس موضوع کے انتخاب کی وجہ یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ رب کائنات نے جہاد فی سبیل اللہ کو ایک حد فاصل بنایا ہے۔ منافقت اور اخلاص کے درمیان جب ہم قرآن کا جائزہ لیتے ہیں، سورہ انفال، سورہ توبہ، سورۃ الاحزاب، اور اس کے بعد آگے جا کے سورۃ المنافقون، پھر سورہ محمد جس کا نام ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اس میں گرامی پر ہے، تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اسلامی تاریخ میں آج تک مسلمانوں نے کبھی حملے میں پہل نہیں کی ہے، ان پر جنگ مسلط کی جاتی رہی ہے، آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور دوسری بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ جب بھی کفر و اسلام کا آپس میں جوڑ پڑا، جو بہادر تھے، مخلص تھے، اصلی تھے، نسلی تھے، خالص تھے، وہ میدانوں کے اندر کھڑے رہے۔ بزدل، غیرت سے آری منافقین نہ صرف یہ کہ بھاگ گئے بلکہ انہوں نے مسلمانوں کا حوصلہ توڑنے کی بھی کوشش کی۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، کبھی بھی دشمن کے ساتھ ٹکراؤ کی تمنا نہ کرو۔ اور اس کے لیے ہمارے سامنے بڑی مثالیں ہیں، آپ غور کریں۔ بدر، احد، خندق، یہ 3 بڑے مارکے اسلامی نہیں انسانی تاریخ کا ایک بڑا روشن باب ہے۔ نہ بدر مکہ کے قریب ہے، نہ احد مکہ کے قریب ہے، اور نہ ہی غزوہ خندق مکہ کے قریب لڑا گیا۔ اور پھر جب میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے مثال حکمت عملی کی وجہ سے اللہ نے ایسے حالات پیش کر دیے، اللہ نے ایسے حالات پیدا کر دیے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اخرجوہم من حیث اخرجوکم، ان ظالموں نے جہاں سے تمہیں نکالا ہے تم بھی ان کو نکال باہر کرو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مکہ فتح کرنا اس کو تو عام آدمی جانتا ہے، لیکن فتح مکہ کا جو سفر تھا اسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے کچھ فاصلے پر تھے کہ مکہ والوں کو پتہ چل گیا کہ مسلمان تیاری کر کے آ رہے ہیں۔ حالات ایسے نہیں تھے، وقت اتنا نہیں تھا کہ مکہ والے مقابلے پر اتر آتے، 200 400 کے دستے مسلمانوں کے مقابلے میں بھیجتے رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلتا کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں آگے کافروں کا 200-400 کا دستہ بیٹھا ہوا ہے، آقا علیہ السلام راستہ بدل لیتے،
اس وجہ سے نہیں کہ اس 10,000 اللہ کے سپاہی کے سامنے وہ 200-400 کا دستہ کوئی بڑا پہلوان تھا۔ صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آقا آپ راستہ کیوں تبدیل کر رہے ہیں؟ فرمایا، ابو بکر تمہیں اس بات کا پتہ نہیں میں یہ کام کرنے کے لیے نبی نہیں بنا ہوں، میرے اللہ نے مجھے اس کام کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا کہ میں ان کی گردنیں اڑا دوں اور ان کی لاشیں گراؤں، میرا مشن کچھ اور ہے۔ اسلام کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں پر جنگ مسلط کی گئی ہے، مسلمان نے کبھی خود ہتھیار نہیں اٹھائے۔ تو فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، بڑی قیمتی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دشمن کے ساتھ جنگ کی تمنا نہ کرو، لیکن اگر تم پر جنگ مسلط کر دی جائے تو فرمایا اللہ پر بھروسہ کر کے میدان کے اندر ڈٹ جانا تمہارا کام ہے، فرشتوں کے ذریعے غیب کے ذریعے مدد کر کے تمہیں دشمن پر غلبہ عطا کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ اور یہی وجہ ہے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جہنم وبئس المصیر۔ اے ایمان والو، جب دشمن کے ساتھ تمہارا ٹکراؤ ہو جائے تو پھر پیٹھ پھیر کر بھاگنا نہیں ہے، پیٹھ پھیر کر فرمایا بھاگنا نہیں۔ کیوں؟ جس نے مارکے والے دن پیٹھ پھیر کر بھاگنا شروع کر دیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 7 کبیرہ گناہوں سے بچو، اور ان میں سے ایک کیا ہے؟ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، جب دشمن آمنے سامنے آ جائے تو پھر پیٹھ پھیر کر بھاگو گے تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اب آئیے میں ذرا انتہائی اختصار کے ساتھ اپنے اس دعوے کو ثابت کرتا ہوں کہ جنگیں ملکوں کو کمزور کرتی ہیں۔ یہ بزدلانہ جملہ ہے، غیرت سے عاری جملہ ہے، ذہنی غلامی کا پرچار ہے، یہ دراصل ہمیں بزدل بنانے کی سازش ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور میں، بلکہ آج کے دور میں بھی حکمرانی ان قوموں کی رہی ہے اور ہے جو لڑتی رہی ہیں اور لڑ رہی ہیں، جنہوں نے ہتھیار پھینک دیے وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑا ثبوت آپ کے سامنے مغل ہیں۔ اگر ہمارے مغل برا محسوس نہ کریں تو جب تک یہ لڑ رہے تھے، ظہیر الدین بابر تھا، نصیر الدین ہمایوں تھا، ان کی فوجیں مضبوط تھیں، جب تک یہ لڑ رہے تھے یہ زندہ تھے، جب ہتھیار پھینک کر انگریزوں کے ساتھ جبھیاں ڈالنا شروع کر دی صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ دوسری طرف آئیے، سکندر اعظم کا نام آج کیوں زندہ ہے؟ ممبر رسول پر اس کافر کا، جہنمی کا نام لینے کی ضرورت مجھے کیوں پیش آئی؟ اس کی ساری زندگی مسلسل جنگوں میں گزری اور دنیا کو فتح کرنے کا اس نے ارادہ کیا، یہاں تک کہ وہ آپ کے اس تھا یونانی، یونان کہاں ہے؟ تھا یونانی، اور یہ جو آپ کا کھیوڑا نمک کی کان ہے یہ اسی کی دریافت ہے کہ اس کے گھوڑوں نے ایسا اشارہ دیا اس کو سمجھ نہ آ سکے کہ گھوڑے یہاں گھاس کیوں نہیں کھا رہے، پانی کیوں نہیں پی رہے۔ جب پانی کو چکھا تو یہ نمکین تھا، پتہ چلا نیچے تو نمک کی کان ہے جو کہ سینکڑوں کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ پھر آگے بڑھیے، منگول چنگیز خان ہلاکو خان ظالم ترین لوگ تھے، پوری دنیا کو روند دیا،
آدھی دنیا تباہ و برباد کر دی، آپ کے بغداد کی انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، کافر تھے، ظالم تھے، جہنمی ہیں، لیکن نام آج بھی زندہ ہے۔ تھوڑا سا سفر آگے بڑھاتے ہیں۔ عثمانی سلطنت 600 سال تک چلتی رہی، اور جب تک عثمانیوں نے تلوار اٹھائے رکھی تب تک یہ زندہ تھے۔ جب تلوار پھینک دی، تباہی بربادی ان کا مقدر بن گئی، آج ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں۔ خلفائے راشدین، صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تلوار اٹھائی، سمندروں کو فتح کیا، قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج کو تاراج کیا، جو کہتے تھے کہ ہماری ایران کے اندر جو ہمارا آتش کدہ ہے اس کی آگ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی، کسی کی جرت نہیں تھی کہ اس آتش کدے کو ٹھنڈا کر سکے۔ وہ مسلمان جن کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، جن کے جسم پر لباس نہیں تھا، بے سر و سامانی کے عالم میں جب اللہ کی راہ میں لڑنا شروع کر دیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج مسلمانوں کے قدموں تلے روندے گئے، اسلام کا پرچم پوری دنیا میں لہرا گیا۔ میں ذرا اسلامی اور غیر اسلامی دونوں مثالیں اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تعصب سے کام لے رہا ہوں۔ نیپولین بوناپارٹ، جس کی پہچان ہی جنگوں کی وجہ سے تھی، اس نے فرانس کو ایک ورلڈ پاور، عالمی طاقت بنا دیا۔ پھر آپ یہ دیکھیں، جرمنی، جاپان، فرانس، کوریا، یہ 20ویں صدی کی جنگوں کے خوفناک ترین جنگوں کے مرکزی کردار تھے۔ میں اس سے پہلے کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ الزام ہم پر کہ مسلمان جہاد کرتا ہے، اس کو جہاد کا باقاعدہ قرآن میں حکم دیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمان بولا ہے، اس کو علم نہیں ہے، یہ سمجھتا نہیں۔ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، سوال یہ ہے کہ یہ کن مسلمانوں نے لڑی تھی بھائی؟ یہ جن 4 ملکوں کا میں نے نام لیا، جرمنی، جاپان، فرانس اور کوریا، یہ سارے کے سارے ان جنگوں کے مرکزی کردار تھے، اور ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، ملینز کی تعداد میں انہوں نے انسانوں کو قتل کیا۔ آج دیکھ لیں، سائنس، ٹیکنالوجی، معیشت، عسکریت کے اعتبار سے یہ پوری دنیا کے ٹاپ ترین ممالک کے اندر شامل ہیں۔ پھر اسی سفر کو ہم تھوڑا سا آگے لے کر چلتے ہیں۔ اس وقت اللہ کی زمین پر 2 ملک ایسے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں مرکزی کردار ادا کیا ہے اور وہ کر رہے ہیں، روس اور امریکہ۔ یہ لالی پوپ ہمیں دیتے ہیں، جانور نہیں لڑنی چاہیے، بچے یتیم ہوتے ہیں، عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، یہ شہر کھنڈر بن جاتے ہیں، لاشیں گرتی ہیں، زخمی مرد ہوتے ہیں لوگ، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پر جتنے لوگ اس وقت میرے سامنے تشریف فرما ہیں، بلکہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میرا ایک چیلنج ہے، امریکہ، روس اور اسرائیل، انہوں نے اپنے قیام سے لے کر آج تک ایک دن بھی جنگ کے بغیر نہیں گزارا، اور ان کا اپنا شمار ترقی یافتہ ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ امریکہ نے جو اعلانیہ جنگیں لڑی، میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ویتنام کے ساتھ پنگا لیا، چھتر کھا کے وہاں سے بھاگا۔ اس کے بعد اس کی اپنی ایک سازش تھی روس کو توڑنے کے لیے۔ افغانستان میں، آپ افغانستان کی بات سن لیجئے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اسلام کو جو لوگ آج الزام دیتے ہیں، ان سے یہ سوال ہے کہ 1979 میں 1979 میں روس افغانستان آیا تھا یا افغانیوں نے جا کے ان کو شرارت کی تھی؟
قازقستان، ترکمانستان، ازبکستان، شیشان، آذربائیجان، سائبیریا، یہ جتنے اسلامی ممالک تھے ان پر روس نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ اور پھر جو میرا دعویٰ تھا ابتدا میں کہ جنگیں قوموں کو مارتی نہیں زندہ کرتی ہیں، آپ کے پاس سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ 1979 سے لے کر آج تک افغانی حالت جنگ میں ہیں، اور میں نے ان میں سے کچھ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ روس اس وقت افغانستان سے بھاگ رہا تھا، بات کر رہا ہوں آج سے 35-36 سال پہلے کی۔ اللہ نے ایک سے زیادہ مرتبہ وہاں پر جانے کا موقع دیا۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ روس جیسا ملک جس کی ریڈ آرمی پوری دنیا میں مشہور ہے اور جس کے سیٹلائٹس کے مقابلے میں امریکہ کی ٹیکنالوجی بالکل صفر ہے، وہ پیٹھ پھیر کر افغانستان سے بھاگے گا؟ لیکن ہوا کیا؟ جب اللہ کے سپاہی میدان کے اندر اترے، میں آپ کو بتا دوں، افغان جہاد میزائلوں سے شروع نہیں ہوا، افغان جہاد ٹی ٹی پسٹل سے بھی شروع نہیں ہوا۔ مجھ سے پوچھو وہ سارے مناظر جو میں نے بذات خود دیکھے ہیں، افغان جہاد کا آغاز ڈنڈوں سے ہوا تھا۔ سب سے پہلی کلاشنکوف جس جگہ پر ایک روسی سے چھینی گئی، میں نے وہ مورچہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن تفصیلات کا وقت نہیں کیونکہ میں نے بات آگے بڑھانی ہے۔ تو افغانستان 79 سے لے کر آج تک حالت جنگ میں ہے۔ سب سے پہلے روس کے دانت کھٹے کر کے اس کو بگایا، اس کے بعد دنیا کے 48 ملک ذلیل ہو کر بھاگے، اور آج حالات کیا ہیں؟ آپ کا 1 روپیہ جو کبھی 10,000 افغانی کے برابر ہوتا تھا، میں نے یہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، آج افغانستان کا سکہ آپ سے کہیں اوپر جا چکا ہے۔ قوموں کو جنگیں تباہ نہیں کرتی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اگر جنگیں غلط ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن کا تیسرا حصہ کم و بیش 8.5 پارے جہاد کی فضیلت میں نازل نہ کرتے۔ اگر جنگیں تباہ کن ہوتی تو اللہ کی زمین پر اس وقت مسلمان ختم ہو چکے ہوتے۔ اگر قربانیاں بے فائدہ ہوتی تو وطن عزیز پاکستان آج سلامت نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جنرل حمید گل کی قبر کو لہلہاتا اور چہچہاتا رہے۔ انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا جس دن بھارت کو پتہ چل گیا کہ میں پاکستان کو ختم کر سکتا ہوں، ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرے گا، وہ پاکستان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یاد رکھیے، یہ دنیا بزدلوں کی قدر نہیں کرتی۔ ٹیپو سلطان کا نام آج بھی زندہ ہے، میر جعفر اور میر صادق کو لوگ آج بھی غدار کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جنگ نہ لڑنے والی قومیں، جملہ نوٹ کیجئے گا، بزدلی دکھانے والی قومیں، غیرت سے عاری قومیں یا غلام بن جایا کرتی ہیں یا تاریخ سے مٹ جایا کرتی ہیں۔ اور یاد رکھیے ایک اور بات نوٹ کرنے والی ہے، جنگ میں سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ جو جنگ سے لا تعلق ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ جو اللہ کی راہ میں لڑے گا، باتیں دو ہی ہیں، یا دشمن پر غالب آ جائے گا یا اپنی جان قربان کر دے گا۔ دونوں حالتوں میں اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے اجر عظیم رکھا ہوا ہے۔ بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس حوالے سے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ مسلمان کا تقدیر پر ایمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تکلیف تمہیں پہنچنے والی ہے اس کو کائنات کی کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی، اور جس تکلیف سے اللہ نے تمہیں بچانا ہے کائنات کی کوئی طاقت تمہیں اس تکلیف کے قریب بھی نہیں پھٹکا سکتی۔ دوسری بات، موت ایک ایسی حقیقت ہے
جس سے دنیا کا کوئی بھی انسان انکار نہیں کرتا، لیکن ہوتا کیا ہے، بزدل زندہ رہ کر بھی مردوں سے بدتر ہوتے ہیں اور بہادر مر کر بھی زندہ رہتے ہیں۔ آج عزیز بھٹی شہید کو وطن عزیز پاکستان کے دفاع کے لیے جان قربان کیے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، نام زندہ یا نہیں؟ اور ضمن ایک بات میں آپ کو سمجھا دوں، جب سے پاکستان بنا ہے بزدل اور بغیرت ہندو کو پاکستان کا وجود برداشت نہیں ہے۔ 48 میں بھارت نے حملہ کیا، 65 میں بھارت نے حملہ کیا، 71 میں مکتی باہنی کے نام سے پاکستان کے ایک حصے کو الگ کرنے کے لیے اپنی فوجیں بھارت نے داخل کی، کارگل میں بھارت نے پنگا لیا۔ تازہ ترین جو اس وقت صورتحال ہے، کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ آج کے کلمہ کو پاکستان کے بدھو بولے والے مسلمان کو سمجھ نہیں آ رہی، ساری دنیا کا میڈیا چیخ رہا ہے، ہندوستان اپنے کرنلوں کو فارغ کر رہا ہے جو خود کہہ رہے ہیں، ہندوستان کے فوج کے اہلکار یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلگام کا یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں کسی بیرونی طاقت کا عمل دخل نہیں بلکہ یہ اپنی کارروائی ہے۔ اس وجہ سے جو بات میں خصوصی طور پر سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میڈیا پروپیگنڈا وار اس کے چکروں میں مت آئیے۔ قرآن کہتا ہے کل نفس موت ایک دن آ کر رہے گی، سورہ نساء کی 78ویں آیت مبارکہ ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، فرمایا چونا گچ کر کے بند قلعوں کے اندر بھی چلے جاؤ، موت تمہیں آ کر رہے گی۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، اس کا مطلب یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ ہم موت کو سامنے دیکھ کر گھبرا جائیں اور موت تو آنی ہے لہذا اسباب ہی پیدا نہ کریں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ میں انشاءاللہ تھوڑی سی وضاحت کروں گا دوسرے خطبے میں۔ ہمیں اپنے محافظوں پر اعتماد ہونا چاہیے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق بزدل، پلیت اور بغیرت ہندو وطن عزیز پاکستان پر اعلانیہ طور پر کھلے عام 4 دفعہ حملہ کرنے کی کوشش کر چکا ہے۔ اب اللہ کی مہربانی ہے اور اللہ کی مہربانی کے بعد یہ ہمارے محافظ ہیں جو 24 گھنٹے بیدار اور ہوشیار ہیں، انہوں نے جواب ایسا دیا ہے کہ دشمن ابھی تک اپنے زخم چاٹ رہا ہے لیکن بتا نہیں سکتا۔ ہم کیا کریں بھائی؟ جیسے میں نے عرض کیا، سب سے پہلے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں۔ دوسرے نمبر پر اس چیز کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں۔ بہادروں کی طرح دشمن کے سامنے ڈٹ جانے والے مر کر بھی زندہ رہتے ہیں اور بزدل زندہ بھی مردوں سے بدتر ہوتے ہیں۔ تیسری چیز، اپنے محافظوں پر اعتماد کریں۔ کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے کیا کریں بھائی؟ اللہ کے حضور دعا کریں، یا اللہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی صحابنوں کے شوہر ہیں، وہ بھی بچوں کے والد ہیں، وہ بھی ماؤں کے سہارے ہیں، وہ بھی باپوں کی آنکھوں کا نور ہیں۔ عرش والے دشمن کی رگوں کے اندر گھس کر جو منصوبہ دشمن نے آج سے 2 مہینے کے بعد بنانا ہے وہ پہلے یہاں پہنچا رہے ہیں۔ الہ العالمین بارڈروں پر کھڑے ہیں دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کو دشمن پر غلبہ عطا فرما۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں ایک اور چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ جتنا زیادہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی رب کائنات ہماری مدد فرمائیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے کہ جب بدر کا معرکہ ہونے والا تھا، صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بدر سے پہلے والی رات میں آقا علیہ السلام کے ساتھ خیمے میں موجود ہوں، اچانک میری آنکھ کھلی تو دیکھا آقا اپنے خیمے میں موجود نہیں، میں تڑپ کر باہر نکلا تو دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ یوں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ وقت
بزدلی دکھانے کا نہیں، ثابت قدمی دکھانے کا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔